अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तीसरी आयत, वस्तगफिर लिज़ंबिका व लिल मुमिनीना वल मुमिनात। उन्नीसवां पारा आयत नंबर 47, वस्तगफिर लिज़ंबिका व लिल मुमिनीना वल मुमिनात। ए महबूब, यहाँ पर देखिए लिज़ंबिका, इसमें भी भटक गए थे। लिज़ंबिका गुनाह, अपने गुनाह, ये तर्जमा कर दिया कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुनाहों की निस्बत कर दी तो हुज़ूर को गुनाहगार लिख दिया। अलग से तर्जमा फरमाते हैं, ले से या मुराद अपने ख़ास, लिज़ंबिका से मुराद अपने ख़ास लोगों की। क्या फरमा रहे हैं आला हज़रत कि मेरे महबूब अपने ख़ासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों की गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। अल्लाह अकबर, शफ़ाअत बिल-इज़्न। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अपने ख़ास जो हैं, जैसे अहले बैत हैं, जैसे और करीब वाले हैं, जो क़राबतदार हैं। ये देखिए, क़राबत का भी इनकार किया था ना, क़राबत का भी इनकार किया आपने, पीछे देखिए उसमें बयान में है, मेरे लिखा है उसने कि अमीर उस चोर की सिफारिश इस बिना पर करेगा कि बादशाह का ये हुक्म है कि इसकी सिफारिश करो, इसलिए नहीं करेगा कि वो उस चोर का कराबती है या हिमायती है। अगर चोर की हिमायत करे तो वो खुद भी चोर का साथी, चोर का थानी हो जाए। सारी चीज़ें उसने लिखी ना। ये अल्लाह क्या फरमा रहा है, अपने ख़ासों का और आम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से चाहिए। क्या कहा था, क्या लिखा था उसने कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखिए, सिर्फ अल्लाह को देखता रहे, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे शफ़ी बना देगा। यहाँ अल्लाह किसे शफ़ी बना रहा है? खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार खुद हुक्म फरमा रहा है कि अपने ख़ास लोगों, क़राबत भी साबित हो गई तो अहादीस तो आगे मैं पेश करूँगा, क़राबत वालों के लिए भी, ख़ास लोगों की जो कुर्बत वाले हैं, ख़ास हैं, उनके गुनाहों की भी, और आम मोमिन मोमिनात हैं उनके गुनाहों की भी अल्लाह से मग़फ़िरत चाहिए। क़राबत भी साबित और इज़्न भी साबित, और ये भी पता चल गया कि शफ़ाअत कोई करने वाला है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके बाद फिर जो सिलसिला चलेगा तो वो हाल होगा कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह बस वो मंजर शफ़ाअत हमें भी नसीब फरमाए। और शफ़ाअत उसके लिए जो शफ़ाअत पर यकीन रखता है। या हदीस आएंगे, जिनको यकीन नहीं हो तो फिर भटकते फिरेंगे। यहाँ जो हाल है भटकने का, वो आखिरत में भी भटकते ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ये तो दुनिया की आयत है कि दुनिया में मग़फ़िरत की दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ को शफ़ाअत की, तो शफ़ाअत और है ही क्या? शफ़ाअत नाम ही उसका है कि किसी बड़े के सामने अपने से छोटे की सिफारिश करना, यही तो शफ़ाअत है। यानी दुआ करना, अल्लाह मेरे इस उम्मती की गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, यही तो शफ़ाअत है। ये दुआ ही तो शफ़ाअत है। तो जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ पर गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्न दिया, तो क़यामत में कैसे मना हो जाएगा? क़यामत में क्यों? वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत होगी उम्मतियों को, वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत होगी हुज़ूर की दुआओं की, तो वहाँ कैसे मना होगी? ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पर भी जब इजाज़त है तो वहाँ तो और ज़्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए दुआएं करेंगे। और यह याद रखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल जितने ज़्यादा कहर में, जितने ज़्यादा उसका जो कहर ज़ाहिर होगा क़यामत के दिन, कि रिवायतों में था कि ऐसा कहर कभी नहीं, ऐसे जलाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी नहीं रहा। उसी तरीके से रहमत के बारे में भी है कि जितना रहीम परवरदिगार उस दिन होगा, कभी इतना रहीम नहीं हुआ होगा। तो जो रब उतना रहीम होगा उस दिन, जब दुनिया में इजाज़त दी कि महबूब आप दुआ कीजिए
اور اپنے خاصوں کی مومنین مومنات کی گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے. وہی رحمان و رحیم جب زوردار رحمت جوش پر ہوگی وہاں کیسے اپنے نبی کو منع کر دے گا کہ اپنے امتیوں کی شفاعت کی دعا مت کرو؟ غلط ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ شفاعت بالاذن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اور حضور خود شفاعت کریں گے. یہ بھی ثابت ہو گیا. یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے گا شفیع بنا دے گا، صرف اللہ کو دیکھتے رہے، صرف اللہ پر لو لگائے رکھی. کہاں سے اٹھا کے لائے؟ یہ صرف حضور کی عظمت کو کم کرنا یہ ان کا اصل مقصد ہے. بار بار کہتا ہوں اور یہ اسی پر کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ایسے کام، ایسے گندے عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے، آج کے دور میں دنیا میں جیسے اس نے مثالیں دی بادشاہ کی، بادشاہ ہے، ایک شخص اس کی رعایا میں رہ رہا تھا، اس سے کوئی گناہ بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت بڑا ایسا جرم ہو گیا کہ جس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں. اب وہ پریشان کہ بادشاہ کو معلوم پڑ گیا تو میری تو خیر نہیں ہے. لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں بچوں کیسے، کوئی چانس ہے؟ تو لوگوں نے کہا، مثال دے رہا ہوں میں، لوگ کہیں کہ یار دیکھو بادشاہ جو ہے وہ تو ہے، پر ایک جو شہزادہ ہے بادشاہ کا بیٹا یا بیٹی، وہ بہت بادشاہ کو بہت پسند ہے. اگر وہ تمہاری بات کر دے، تمہاری معافی کی بات بادشاہ سے سفارش کر دے تو تم بچ سکتے ہو. تو جا کے اس سے ملو اور اس کو بولو کہ وہ تمہارے لیے بادشاہ کی خدمت میں عرض کر دے تو تمہاری بچت ہو جائے گی. یہ ایک مثال میں نے دی. یہاں پر کیا پتہ چلا کہ کوئی محبت کرنے والا ایسا ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بادشاہ اس کی سن کر بخش سکتا ہے، تو ایسا دنیا میں ہوتا ہے. یہ تو دنیا کی بات میں نے کی. لوگ آدمی اس کے پاس جائیں، بھائی بخشوا دو، گناہ ہو گیا معاف کرا دو، غلطی ہو گئی معاف کرا دو، اور بادشاہ اپنے بیٹے کی وجہ سے یا جس کو محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے معاف کر دے. یہ دنیا کی بات، دنیا والوں نے بتایا، یہ مثال دی. اب خود اللہ عز و جل خود قرآن پاک میں فرمائے اور جس کی جگہ بتائے، جس کا نشان بتائے، جس جگہ پہنچنے کے بارے میں بتائے، جس ہستی کے بارے میں خود پروردگار فرمائے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا، اس ہستی کا کیا مرتبہ ہوگا، اس ذات کی کیا شان ہوگی جس کے بارے میں خود پروردگار فرمائے. کیا فرماتا ہے میرا رب عز و جل؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، چھوٹے موٹے گناہ نہیں، ایسے گناہ کہ اپنی جانوں پر ظلم، یعنی کہ سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہے ایسے گناہ، اتنے گناہ کر لیں. پروردگاری قرآن پاک کی آیت میں گھر کی چیز نہیں بتا رہا. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے سماعت فرمائیں. اتنے گناہ کر لیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اب چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کعبے کا طواف کرو، حج کرو، صدقہ تو خیرات کرو میں معاف کر دوں گا، مینا کی صفا و مروہ کی صحیح کرو میں معاف کر دوں گا، جانوں پر ظلم کر لیا تو یہ کام کرو. یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں. اللہ جو راستہ بتا رہا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ خود پروردگار فرماتا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر کر کے، تو اے محبوب وہ کیا کریں؟ وہ بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جاؤ کا سبحان اللہ، وہاں آئے، وہاں آ کر کے اللہ سے اپنی مغفرت چاہیں، گناہوں کی مغفرت طلب کریں. یہی نہیں، بس اتنا ہی نہیں. آیت پاک یہ تو تفسیر کبھی موقع رہا اگر پہنچ گئے ان سب آیات تک تو پھر الگ ہی رنگ ہوگا انشاءاللہ. فی الحال یہاں مختصراً کہ یہی نہیں کہ بس آئے اور اللہ سے مغفرت مانگے اور اللہ معاف کر دے گا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں. واستغفر لهم الرسول، وہ تو مغفرت چاہیں اور رسول بھی ان کے گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہیں. رسول بھی ان کے لیے دعا کریں، رسول بھی ان کی گویا کہ شفاعت کریں.
جب یہ اپنے گناہوں کی معافی بول رہا تھا نا کہ نادم ہے، لکھا نا اس نادم تھا، اللہ کو ہی دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہی جانتا ہے، کبھی کبھار گناہ ہو گیا تو پھر وہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا، کسی کے امیر و وزیر کے پیچھے نہیں جاتا، بس اللہ کو ہی، بادشاہ کو ہی تکتا ہے۔ یہ سب سنا نا اپنے پیچھے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ گناہ ہو گئے بہت، ایک نہیں کئی گناہ، جان پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ جب یہ حال ہو گیا تو اس کے باوجود تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، کیسے؟ وہ ایسے کہ تم اس حمایت والے کے پیچھے چلے جاؤ، ان کی حمایت حاصل کر لو، ان سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ جب تم مغفرت کی دعا کرو گے اور میرا رسول، میرا محبوب تمہارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے گا تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو پائیں گے کہ اللہ ان کے لیے بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے، اور یہی کیا کہہ رہا تھا، کیا لکھ کے مرا ہے کہ کسی کو نہیں کسی کا منہ نہیں تکتا، صرف بادشاہ کو ہی دیکھتا ہے، اور کسی کی حمایت نہیں پکڑتا، کسی کے پیچھے نہیں چھپتا۔ ہاں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اب یہاں بھی وہی بات کہوں گا کہ یہ آیت جو ہے کہیں گے کہ تو دنیا کے لیے، ارے دنیا کے لیے تو آخرت میں منع کیوں ہو گئی بھائی؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دنیا میں اللہ سے مغفرت چاہنی ہے تو قیامت کے دن حضور سے مغفرت کی دعا کرانا یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ یہاں پر سرکار کا مرتبہ بھی پتہ چلا، وجاہت بھی معلوم ہو گئی، محبت بھی معلوم ہو گئی کہ بھیجا اسی کے پاس جا۔ اچھا میں نے مثال جو دی تھی اس میں لوگ بھیجتے ہیں، یا تو خود پروردگار فرما رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، وہ ذات بتا رہا ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کی سفارش قبول کی جائے گی، خود پروردگار بتا رہا ہے کہ اگر مجھ سے اپنی مغفرت چاہتے ہو تو یہاں پہنچ جاؤ، اس بارگاہ میں پہنچو، اور یہاں پہنچ کر مغفرت کی دعا خود بھی کرو، ان سے بھی کرواؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تم پر بہت رحم کروں گا۔ خود پروردگار نے راستہ بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا۔ تو اس ذات کا کیا مقام ہوگا، ان کی وجاہت کیسی ہوگی، کیسا ان کا مرتبہ ہوگا؟ اور یہ کہتا ہے کہ وجہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہوگی۔ ارے جب دنیا میں ان کی دعاؤں سے مغفرت ہو رہی تو آخرت میں ان کی دعاؤں سے، ان کی شفاعت سے ہماری مغفرت شرک کیسے ہو گئی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لعنت بھیجیے ایسے برے عقیدوں پر، لعنت بھیجیے ایسی گندی تقویۃ الایمان نامی کتاب پر، اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیے اور محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اگر آج تک تبلیغی جماعت کی ظاہری نماز، روزہ، قرآن یہ سب دیکھ کر ان کے پیچھے لگے تو ان کی حقیقت کو سمجھیے، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ اس کو دیکھ کر کے بڑی اہل حدیث جو ہیں غیر مقلدین، ہم حدیث پر عمل کریں گے، ہمارا حدیث پر عمل کریں گے، ہم کسی کے نہیں سنتے، یہ سب سوچ کر اگر شیطان نے گھما دیا کہ نہیں صحیح بول رہے ہیں، کسی امام کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، صرف ہم حدیث پر چلیں گے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان سے بھی پوچھے کہ سب کیا ہے، سب کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آئیے، ہدایت پر آئیے۔ پروردگار ہم سب کو ہدایت کے راستے پر لگایا، آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کیا اس نے لکھا تھا؟